बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मेरे रिएक्शंस इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं जितना भी आप लोगों को थैंक्स कहूँ उतना ही कम है। कुछ प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स जो मुझे मौसूल हो रहे हैं वो ये हैं आपके सामने। आप लोग इतना टाइम निकालते हैं, रिएक्शन को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का, इतना मोटिवेट करने का, इतना सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अच्छा, आज की वीडियो आपने स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखनी है। आज की वीडियो में दो क्लिप्स हैं। एक तो मैं एज़ ऑलवेज़ जो एक इस्लामिक टॉपिक पर अपना रिएक्शन दूंगी। दूसरा, आज की वीडियो में एक शाउट आउट है। एक बहुत अच्छी टीम है यहाँ मत जाना हॉरर शो की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग टू गुड। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत रियल लगे हैं। बहुत रियल तो नहीं, रियल कह सकती हूँ मैं उसको, कि मतलब मैंने जो उनकी वीडियो और जो क्लिप्स देखे हैं मेरे अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल रियल था। ठीक है, मुझे उसके अंदर कोई फेक वाला एलिमेंट नज़र नहीं आया। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे कहने पर एक दफ़ा उनको ज़रूर देखें। अच्छा जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आ गई है, ऑलमोस्ट इट्स नियर, और हम लोग सब ये चाहते हैं कि कुर्बानी करें, कुर्बानी का जानवर ख़रीदें। उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमें इस्लाम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें, लेट्स गेट इनटू इट। अली भी अगला सवाल है, क्या गाय के गोश्त में बीमारी होती है? गाय के गोश्त में बीमारी पहले नहीं होती थी। जब से इंडिया में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू किया तो वहाँ बाद मौलवियों को ख्याल आया कि इस तरह की जाली रवायतें, जो किताबों में तो बहुत सारी जाली रवायतें वो निकालनी शुरू की हैं जी। गाय के दूध में शिफा है और इसके गोश्त में बीमारी। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली। गाय के गोश्त का तो कुरान में जिक्र है। गाय कुर्बान करने का सूरतुल बकरा किसके ऊपर है? बकरा कहते ही गाय को है। तो अल्लाह ताला ने बीमारी वाली चीज़ें आपको खिलानी है। और जो हज़रत इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम के लिए जो फरिश्ते आए थे, वो जो वाक़या कुरान पाक में एक से ज़्यादा जगह है, वहाँ पे है कि भुना हुआ बछड़ा ले आए। सुन्नत इब्राहीमी है बड़ा गोश्त खाना। तो ये बात गलत है कि गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है। बाकी आपको कहे जी नहीं जी, कुछ ज़्यादा खा ले तो उसका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। शहद जिसको नसे कती है, कुरान में आया कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है शहद की रोजाना 10 चमचे सुबह और शाम चाटना शुरू कर दे और उसके जिस्म के ऊपर बड़े बड़े फोड़े निकल आए गर्मी की वजह से, तो वो कहेगा कि शहद की शिफा ही खत्म हो गई है। इस तरह तो नहीं होगा ना। यानी हर चीज अपनी लिमिट के अंदर शिफा है ना। तो गोश्त के जो है वो, बल्कि गाय का गोश्त तो सर बहुत ताकतवर है। आप जरा हिंदुओं से पूछें कि वहां पर भी अगर कोई बॉलर आया है ना इंडियन टीम के अंदर, तो मुसलमान ही आया है, क्योंकि वो लोग वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते हैं, तो ताकत ही को नहीं उनके अंदर। ठीक है ना। वैसे अब जो मॉडर्न हिंदू है ना, वो ऑलमोस्ट वेजिटेरियन नहीं रहे हैं, वो खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। उनको पता चल गया कि यार, और साइंस की तरक्की की वजह से तो इनकी वो जो मिथ है ना वो टूट गई है। वो ये कहते थे कि जी जानवर जो है उनकी जान है वो आप ले रहे हैं। सर, पौधों की भी जान है। पौधे भी खुश होते हैं, पौधे भी नाराज होते हैं। पौधों में भी मेल है, पौधों में भी फीमेल है। ये भी छाड़ दो, अब आ खाओ। हाँ, बैक्टीरिया भी ले रहे हैं। सर, आपके मैदे में यूजफुल बैक्टीरिया है जो आपके खाने को हजम करते हैं। ठीक है ना। आपका कुछ जिस्म में कोई 1 स्क्वायर इंच भी नहीं जहां पे बैक्टीरिया ना पल रहे हो। ठीक है। आप वैसे भी अगर कोई चीज ऐसे चाटते हैं ना, कोई भी चीज, तो कई बैक्टीरिया जो यहां पे थे बेचारे वो होते, वो आपके अंदर चले जाते हैं। तो वो इस तरह आप ये जो जैन मत के मानने वाले हैं, वो नंगे पांव चलते हैं। वो कहते हैं जी हमारी वजह से जो है ना वो कोई कीड़ा ना हमारे पांव के नीचे आ जाए। कीड़े तो उन्होंने देख लिए, जो कई चीजें जो है इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम इतना यानी जबरदस्त है कि ये तो वायरस को मार देता है जंग करके। तो आप तो रोजाना करोड़ों बैक्टीरिया के कातिल हैं। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, तो वो आप तो चंद हजार कीड़े बचा रहे हैं, जो इतने बैक्टीरिया आप मार रहे हैं। ठीक है। ये आपको जो छींक आती है, वो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम रिएक्ट करता है कि कोई इस तरह के जरासीम जाने लगते हैं, उठा के बरे मारते हैं। कितने आपके खाने वाली चीज़ों में ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वो मैदे के जब तेजाब में जाते हैं वो फारग हो जाते हैं। तो ये सारी नॉन साइंटिफिक बातें थी, इसलिए मट्टी प्लीद हो रही है। और सिर्फ इनकी नहीं हो रही है, जिस तरह मुसलमानों के अंदर बाबों की कहानियों की मट्टी प्लीद हो रही है ना, तो उनकी भी हो रही है।
وہ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. اب وہ باتیں جب سائنٹیفکلی ان کو ہم انالیسس کر رہے ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بابا فرید کا لوٹے میں بجلی قید ہوئی ہے, تو اب وہ خود اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یار بجلی کا اس سے کیا لینا دینا ہے, جو مرضی کرتے رہو, باتیں جو مرضی بنا لو, ٹھیک ہو گیا. صحیح. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کروا دیں. تو لمحہ پا لینے یار, نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہو سکتا ہے, وضو کا ہو سکتا ہے, قربانی کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کریں؟ قربانی کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جن مساجد کے اندر کسائی وغیرہ عید قربان والے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے فضل سے یہ ان چند چیزوں میں ہے جس میں کوئی مسلمان غلطی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اس میں چیز کوئی غلطی کرنے والی ہے نہیں ہے نا. جتنے کسائی ہیں وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو قبلہ رخ گرانا ہے. وہ گرانے کے بعد خود بخود گردن قبلہ رخ کرتے ہیں اس کی, پھر وہ دایاں ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں اور بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر, کیونکہ وہاں پہ سارے منشی کھڑے ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں تو وہ اپنے کانوں تک پہنچاتے ہیں نا, اور یہ ضروری ہے اپنے کان کا سننا بھی. اور عید کے دن تو وہ اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ 3 ہی کام آپ نے کرنے ہیں, ان میں سے فرض کام تو ایک ہی ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے چھری چلانی ہے. باقی اس کو قبلہ رخ رکھنا یا دائیں ہاتھ سے کرنا یہ مستحبات میں سے. تو یہی پریکٹیکل طریقہ ہے, اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے نا. ہاں باقی آپ یہ مجھے کہ جانور گرانے کا پریکٹیکل طریقہ کوئی آپ کو بتایا جائے, سر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسان طریقوں سے لوگ گرا لیتے ہیں. جناب 1 منٹ کے اندر 40 اونٹ نہر کر دیے, کئی اتنے مار قسم کے کسائی ہیں. تو وہ آپ وہ دیکھیں, جو اناڑی کسائی ہیں, جو موسمی کسائی ہیں, ان سے تو ایک بیل نہیں گر رہا ہوتا. تو وہ جو پریکٹیکل طریقہ ہے نا, وہ آپ ٹیکنیکلی جو پکے قسم کے موسمی کسائی نہیں ہیں بلکہ صحیح والے کسائی, ان سے دیکھو وہ بڑے آسانی سے بڑے بڑے جانوروں کو ایک جو ہے وہ ٹانگ باندھ کے بیل, اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے اونٹ کو تو آپ کو صرف 1 پاؤں آپ اس کا باندھ لیں تو سفیشینٹ ہے. اس کو آپ ڈالیں تو وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے, خون اس کا گرتا ہے اور وہیں پہ وہ نہر ہو کے گر جاتا ہے. لیکن اب آپ اونٹ کو گرا کے ذبح کرنے کی کوشش کریں تو سر وہ تو نہیں آپ سے گرے گا, وہ بہت طاقتور جانور ہے, اس لیے اس کے لیے نہر سنت ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے. عبداللہ بن عمر اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اونٹ کو گرا کے ذبح کرے, کہتے تھے خلاف سنت ہے. اور نہر اتنا آسان ہے, اس کے نیچے چلے جاؤ, نرم سی جگہ, ایسے مارے آپ چھری, وہ نہ بدکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, وہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں لگتی نا. اسی دوران اس کا اتنا خون گر جاتا ہے کہ بلڈ پریشر اس کا لاس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے ایسے کر کے. لیکن اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو وہ تو جناب آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا. تو اس کو آپ نے نہر کرنا ہے. فصلی لربک وانحر, اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نہر کرو. صحیح. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت اگر تو آفت والے کوئی معاملات نہیں ہے, بخاری مسلم میں آیا نا کہ جب قحط پڑ گیا تو حضور نے 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں کھانے دیا, اور جب قحط نہیں تھا تو آپ نے عام اجازت دی جتنی دیر آپ سٹور کر سکتے ہیں. اس کو اب آپ نے میڈیکلی چیک کرنا ہے. ویسے اگر آپ وہ تشریق والا کام کر لیں نا, یعنی دھوپ میں خشک کر کے, وہ تو آپ کئی مہینوں کھائیں, اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. فریزر میں جو آپ رکھتے ہیں, بعض ڈاکٹر کہتے ہیں 1 مہینے سے زیادہ اس کو ڈیلے نہ کریں, اس میں وہ بیکٹیریا اس طریقے سے ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن دھوپ میں آپ جو گوشت خشک کر لیتے ہیں نا, اس کے تو بیکٹیریا ختم, اس میں اب تعفن نہیں پڑے گا. تو یہ چونکہ میڈیکل کی فیلڈ کا سوال ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں, وہ تو 1 مہینے کا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنی دیر اس کو زیادہ دیر سٹور نہ کیا جائے. آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں کھائیں, باقی غریبوں میں تقسیم کریں. ہاں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت ہے وہ آپ کئی مہینوں بھی اس کو استعمال کریں, وہ تو آپ سمجھ لیں اچار کے ایکویلنٹ ہے. آئل میں آپ نے اچار ڈال دیا ہے, اس میں آپ بیکٹیریا پڑنا ہی نہیں. تو اس طرح اس کا بھی ہے. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, اگر جانور زخمی ہو کر بھاگ جائے تو اسے گولی مار کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ گولی مار کے ذبح تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گولی ماریں گے تو وہ گر جائے گا, اور اس کی جان فوراً تو نہیں, یہ کوئی چڑیا تو نہیں ہے نا, جانور کی جان تو کافی دیر سے نکلتی ہے. تو گولی مارنے کے بعد جب وہ گر جائے تو پھر جا کے اسے ذبح کر لیں. اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی ماری ہے تو گولی چیرنے کا کام بھی کرتی ہے, چاہے وہ گردن پہ نہیں کسی اور جگہ پہ بھی لگے تو وہ اسی کیٹیگری میں جو آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے کہ جتنے شکاری جو کتے ہوتے ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ آپ چھرا مار کے, تو وہ کتے کے پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے یا آپ کے تک پہنچنے تو وہ حلال ہی ہوگا, کیونکہ وہ چیرتی بھی ہے, وہ چھری کا کام بھی کرتی ہے. تو اگر آپ نے ماری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گولی ماری, ٹھیک ہے, مر گیا اسی گولی سے, حلال ہوگا. لیکن یہ مرتا نہیں ہے, آپ وہاں پہنچے جا کے اس کو ذبح کریں, لیکن سر میں گولی نہ ماریں, کسی اور جگہ جہاں سے خون نکلے, ٹھیک ہے نا.
اور وہ لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے جب آپ کے قابو سے باہر ہو گیا, ورنہ تو آپ اگر ماہر ہیں تو اس تک کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہوگی. جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. جو آپ کو پسند ہے سب سے پہلے وہ کھائیں جی. کلیجی کا پسند ہے تو کلیجی کا یہ ذرا جلدی پک جاتی ہے, ٹیسٹی بھی ہوتی ہے, تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے اس میں, تو ٹھیک ہے کھائیں جی, موجے ماریں. اچھا یہ دیکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں برا ہے, لیکن آپ کچھ اگر آپ غور کریں, اگر آپ اس میں سے پازیٹیوٹی دیکھیں تو آپ کو سائنٹیفکلی بھی بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں بیان کے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے اس میں پازیٹیو. دوسرا یہ کہ ایک تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک بڑا غصے سے اور اس طرح کی چیزوں سے ایک تھوڑا سا کیا اس کو کہتے ہیں فرینڈلی ماحول میں بیٹھ کے آپ کو چیزوں کو سمجھ آ جانا, یہ ایک وہ چیز بھی ہوتی ہے. دوسری بات کرتے ہیں قربانی کی طرف آتے ہیں, تو میں نے جو اپنے بچپن سے سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو قربان کرتے ہوئے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. یعنی کہ آپ کی جو چھری یا جس سے آپ ذبح کر رہے ہیں اس کو جانور کو, وہ اتنا شارپ ہونا چاہیے کہ آپ نے جب اس کو گرایا اور جب تکبیر پڑھ کے اس کے گلے پہ کیا تو وہ ایک جھٹکے میں وہ کٹ جائے. ایسا میں نے سنا ہے. اب اس کا کیا پراپر وے ہے, اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے, یہ آپ لوگ بھی ڈیفینیٹلی مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیا ہے, کیسے کرنا چاہیے, اور ایم آئی رائٹ اور نہیں. اور باقی یہ جو بیماریاں وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں, ہاں بہت سارے لوگوں کا میں نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا, بڑا وہ اس طرح ہے, وہ اس طرح ہے. یہ بہت سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں نو وی اوائڈ دیٹ, بڑا گوشت, ہم تو بڑا گوشت نہیں کھاتے اور یہ وہ دس طرح. لیکن پرسنلی آئی ریئلی لائک اٹ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیف میں بنی ہوئی واقعی میں بہت اچھی لگتی ہیں, اور ہر میٹ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں بیف میں بہت اچھی لگتی ہیں. تو ایسا بیماری وغیرہ والا ایلیمنٹ تو آئی گیس کہ یہ تو سارا ایک کہہ لیں ایمی بات ہی بنائی ہوئی ہے. باقی بہت زیادہ کسی چیز کی زیادتی بھی آپ کو بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ پوائنٹ بھی بڑا اچھا تھا اور بڑا ٹھیک تھا. اچھا, اس سے نا مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ میں نے سنا ہے کہ یورپ سائڈ پہ, اب جو جتنے میرے ویورز مجھے یورپ سے دیکھ رہے ہیں, مجھے کہیں سے بھی کسی باہر والے ملک سے دیکھ رہے ہیں, تو مجھے پلیز اس بات کو کنفرم کریے گا کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جب قربانی کی جاتی ہے تو وہ پریشر گن سے جو آپ کا جانور ہے اس کو وہ کرتے ہیں, مطلب لائک اس کو پریشر گن سے, وہ گن نہیں ہوتی بٹ جسٹ پریشر گن ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے جس سے وہ اس کو یہاں پر وہ کرتے ہیں اور جس سے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب وہ اس کو قربانی کنسیڈر کرتے ہیں کیا, ایسا میں نے سنا ہے, اور یہ بہت پہلے بات سنی تھی. اب آئی ڈیڈنٹ ریممبر اٹ ایگزیکٹ کہ کیا بات تھی, لیکن میں نے ایسا سنا ہے کہ وہاں پہ پریشر گن کے ساتھ قربانی کا مطلب کیا جاتا ہے. وہ جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنا جانور اٹھا کے اپنے گھر میں لیں, اور اس کے بعد جو آپ نے وہ کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ جو بھی بانٹنا وغیرہ یا جیسے بھی جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں. تو اس چیز کے لیے آپ لوگوں نے مجھے لازمی کمنٹ کر کے جو مجھے یہاں باہر سے دیکھ رہے ہیں, یورپ سے دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ مجھے پلیز اس چیز کے اوپر ضرور بتائیے گا کہ اس کے اندر حقیقت کتنی ہے اس بات کے اندر. دوسرا, یہ جو بیف سٹور کرنے والی بات ہے نا, یا قربانی کا گوشت سٹور کرنے والی بات ہے, تو میری والدہ تو یہ کہتی ہیں کہ محرم سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کو آپ کو قربانی کے گوشت کو ختم کر لینا چاہیے. لیکن میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جو 6 ماہ تک قربانی کا گوشت یوز کرتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کے بھی جاننے والوں میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کا 6 منتھ تک قربانی کا گوشت ختم نہیں ہوتا. وہ قربانی میرے خیال سے کرتے ہی اپنے لیے ہیں. تو ایک یہ چیز ہے, یہاں پر پتہ نہیں کیا سین ہے, لیکن بہرحال کچھ لوگوں کے فریزرز میں سے ختم نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں بھی نا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے, مطلب جس نے قربانی دینی ہوتی ہے گھر میں نا, اب وہ روزہ رکھتا ہے, اور اس نے روزہ مطلب وہ روزہ اس طرح کا کہتے ہیں ہوتا ہے کہ اس نے یہ جو کلیجی بنتی ہے نا, اس نے اس کے ساتھ مطلب روٹی کھانی ہے, اس نے قربانی سے پہلے اس نے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا, اور وہ کھانا ہے. اب آئی ڈونٹ نو اٹس میتھ اور سم تھنگ کہ اس کا کوئی ریئل میں اس کا کوئی موجود ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی بات یا کوئی سنت یا کچھ اس طرح کا طریقہ, تو بتائیے گا ضرور, کیونکہ یہ کچھ دے آر سم میتھس رائٹ, کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو سنی سنائی ہوتی ہیں یا چلی آ رہی ہوتی ہیں, تو وہی آگے سے آگے کنورٹ کر دی جاتی ہیں. سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ٹھیک ہے جی بڑوں نے کہا ہے تو اوبویسلی ٹھیک ہی ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, تو یہ اس پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے لازمی. اس لیے کہتی ہوں کہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, کیونکہ اس کے اندر میں آپ کے ساتھ بھی کچھ باتیں کرتی ہوں تاکہ مجھے آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ
چیزیں کلیئر ہوں, کیونکہ آبویسلی آپ کے پاس بھی بہت علم ہے اور علم بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے, تو مجھے لازمی ان باتوں کا جواب دیجیے. جی تو جناب بات کرتے ہیں اب یہاں مت جانا کی. اچھا, میں نے جب ان کی فرسٹ ایپیسوڈ دیکھی, مطلب ایز اے رینڈم, میں نے کوئی ایسے نہیں کہ میں نے سرچ میں ڈالا اور یہ ہو, بس ایسے مجھے ایک دم مائنڈ میں کلک کیا کہ ایک دفعہ میں نے گو تھرو کیا تھا اس چینل سے, تو لیٹس جسٹ چیک کہ اب مزید اس میں کیا جا رہا ہے, کیونکہ میں اب ہارر ویڈیوز پہ ریئیکشن نہیں دے رہی ہوں, بٹ یہ پلان کے اندر شامل ہے. انشاءاللہ سون آئی ول اسٹارٹ اٹ اگین, لیکن ابھی فی الوقت آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ. لیکن جب میں نے یہ پروگرام دیکھا اور جب میں نے اسپیشلی جس ایپیسوڈ کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, میں اس کے کچھ کلپس اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, لازمی دیکھیے گا. آپ جو تو ہارر شوز دیکھتے ہیں, جنہیں تو ہارر شو پسند ہیں, جیسے وہ کیا تھا والا ہارر شو دیکھتے ہیں یا وہ کیا ہوگا والا ہارر شو دیکھتے ہیں, یا اس طرح کے جو ہارر شوز دیکھتے ہیں, ان کو تو بہت پسند آنے والا ہے. کیونکہ یہ جو خون والا ہاتھ اوپر آیا ہے, لٹرلی I was like speechless, کہ مطلب ایک ہاتھ آنکھوں کے سامنے خون والا پیچھے سے اٹھ کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ود ان سیکنڈز وہ بندہ بھاگا ہے, عمر, ٹھیک ہے, اس نے جا کے دیکھا اینڈ there was nobody at all standing over there. ایک یہ تو چیز بہت ہی مجھے تھوڑا سا نا, میں یقین کریں میں بہت کم ڈرتی ہوں کچھ بھی اس طرح کا دیکھے نا. مجھے موسٹلی جب بہت زیادہ اس طرح کی خوف زدہ والی کوئی چیز ہوتی ہے نا, مجھے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے میرے اندر کوئی پاگل پن کہیں گے اس کو, پتہ نہیں کیا کہیں گے, لیکن مجھے نا ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے خوفناک سچویشن میں. لیکن لٹرلی یہ دیکھ کے آئی واز اسکیئرڈ, مطلب میں ہل گئی ایک دفعہ. جب وہ نیچے جاتے ہیں اور وہ خون والا ہاتھ دروازے پہ پڑتا ہے, دروازہ کھلتا ہے, یار دیٹ واز تو بس ہی ہو گئی, اور اندر سے چیخ کی آواز آتی ہے. آئی جسٹ کانٹ ڈسکرائب یو, میں بتا نہیں سکتی کہ کتنا کوئی اس وقت ایک نا بہت ہی ہارر ٹائپ کا وہ ہو رہا تھا. مجھے یہ بہت ریئل لگا, مجھے لگا کہ دیر از نتھنگ پلانڈ اور نتھنگ پلانٹڈ ان اٹ ایٹ آل. تو میں یہاں مت جانا ٹیم سے, زبیر ہیں اس کے اندر اینڈ عمرز, اوبویسلی 2 عمر ہے, ایک فرنٹ پہ ایک بیک پہ, تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے, یو آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ. اپنی ایفرٹس جاری رکھیے گا, اپنے شو کو قطعاً بند نہیں کرنا, اس کو کنٹینیو رکھیے گا. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ کی ایپیسوڈس کافی دیر کے بعد آتی ہیں, یا شاید میں نے نوٹ نہیں کیا, ابھی تو میں نے جو دیکھا وہ لاسٹ منتھ کا تھا آئی گیس. تو اس کا ایک ریدم بنائیں ایک, تاکہ آپ کی ایپیسوڈز جلدی آئیں, آپ کے ساتھ لوگ زیادہ انگیج ہوں, لوگ زیادہ آپ کو دیکھیں. جتنا زیادہ لوگ آپ کے ساتھ انگیج رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے فالوورز بھی بڑھیں گے, آپ کے سبسکرائبرز بھی بڑھیں گے, اینڈ اوبویسلی آپ کا کام بھی اتنا سراہا جائے گا. تو بیسٹ آف لک بوائز, اور اچھا کام کرتے رہیں, اور انشاءاللہ جب بھی اسٹارٹ کروں گی تو میں آپ کی ویڈیوز پہ ریئیکشن بھی ضرور دوں گا. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. پلیز جو میرے دیکھنے والے ہیں, جو میرے سبسکرائبرز ہیں, پلیز یہاں مت جانا کی ٹیم کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا, اور اگر میرے چینل کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کنسیڈر اٹ سبسکرائبنگ. اور میرا ریئیکشن آج کا آپ کو کیسا لگا مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا. پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کریں, اگر پسند نہیں آئی تو بے شک ڈس لائک کریں, لیکن مجھے بتانا ضرور ہے کہ کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگی, تاکہ میں اس کو بہتر کر سکوں اور مزید بیٹرمنٹ کی طرف جا سکوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تو دیجیے مجھے اب اجازت, پھر ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.